अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। आहंगे ख्वाबिदा किस्त नंबर 8 का बकिया हिस्सा। कैसी हैं मिस एशियन ब्यूटी? अभी वो इसकी नरमी को महसूस कर ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी की जानी पहचानी आवाज़ और इस अंदाज़े तखातुब पर चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बेध्यानी में इसका नाजुक हाथ कांटों से रगड़ खाता कुछ खून के कतरे उसकी उंगलियों के पुरों पर नमदार कर आ गया था। दमे ज़ोर दबी दबी सी सिसकी इसके लबों पर फिसली थी और चुभन से लम्हे भर को आंखों की पुतलियां सुकड़ती चली गई। क्या करती रहती हैं? कभी बारिश में निकल पड़ती हैं तो कभी ये कांटों से भरे गुलाब हाथों में किसी कीमती मता की तरह लिए खड़ी नजर आती हैं। फेंके इन्हें इधर, लाए मुझे दे और ये नेटुशी से पूछे। आज इसकी पोनी में मुकीत बाल खुले उसके कंधे पर बिखरे हुए थे। गहरी आंखें मेहराब पर डाले वो ऐसे बोल रहा था जैसे दोनों के बीच कोई पुराने मरासिम हो। हाँ, मुझे ये फूल पसंद है, हाथ नहीं लगाना। और ये क्या तुम हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाते हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? मैं बता रही हूँ, मैं बहुत तमीज़ से पेश आ चुकी हूँ अभी तक तुम्हारे साथ मिस्टर। इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त नहीं है। मेहराब शदीद कोफ्त का शिकार हुई। उसे फिर अपने यहाँ पीछे देख, उसे ऐसा लगा था कि जैसे ये इसका पीछा कर रहा हो। हाँ हाँ, फिर मिस्टर श्याम, इट्स श्याम मलिक, एशियन ब्यूटी। और फूल पसंद है तो फूल रखे ना, किसने मना किया? पर ये कांटे रखने की क्या ज़रूरत है? लाए दे इधर। पहली बात, आम से लहजे में कहते एक यकदम संजीदगी इख्तियार करता इसके हाथ से फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके चेहरे से साफ आया था कि वह इसके तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मिस्टर श्याम मलिक, यू नो व्हाट, ये फूल उन कांटों के बिना कुछ नहीं। हर शय, हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियाँ। अल्लाह ने हर चीज़ को बराबर रखा है। ये कांटे इनका एक अहम जुज़ हैं, उनकी पहचान है। जब अपने इस हिस्से में सफ़ेद ये फूल अपना हुस्न नहीं खो रहे हैं तो हम कौन होते हैं इन्हें अलग कर देने वाले? और जब हमें ये फूल इतने ही अजीज़ हैं, इनसे इतना ही लगाव है, इतने ही पसंद हैं, तो फिर इनके साथ इनकी इस खामी को कबूल करना भी हम पर वाजिब होना चाहिए। वरना वो पसंद ही क्या कि जो खामियों को कबूल न करने दे। जब खुदा हम सबको हमारी बेतहाशा खामियों गुनाहों समेत कबूल कर लेता है तो फिर हमारी क्या हैसियत कि हम किसी शय या किसी शख्स की खामियों और अच्छाइयों पर फैसला करें क्या है उसे कबूल करना है या नहीं। उसे समझाने के अंदाज में वह दुनिया की कुछ हक़ाइक़ बयान करती चली गई और जाने अनजाने में उसके कई अमाल का आईना दिखाती कुछ तल्ख यादें भी ताज़ा कर गई थी, जिन्हें शायद ही वो कभी दोबारा याद करना चाहता था। ये अल्फाज जो बस यूं ही कहेंगे थे उसके दिल में उतर कर एक खामोश से चुभन छोड़ गए थे। खुदा कबूल कर लेता है एशियन ब्यूटी, पर खुदा की मखलूक कबूल नहीं करती, ना ही माफ़ करती। उसके आम से लहजे में की जाने वाली बात पर मुकाबल ने उसे बगौर तकते हुए नफ़ी में सर हिलाया। इसकी आवाज़ में न जाने क्यों मेहराब को एक सकूत सा महसूस हुआ, जैसे उसे एक जुमले में दुनिया जहान की तलखियाँ सिमट आई हों। वो जो अब तक फूलों को या कभी सामने सड़क को देख रही थी, अब अपनी नज़रें उसके चेहरे की जानिब मोड़ गई और नज़रों का ये फेरना था कि शहद रंग आँखें गहरी भूरी आँखों से टकराई, जिनमें सदियों की थकन, बरसों का सकूत और अनकही कहानियों का बोझ ठहरा हुआ था। लेकिन मुकाबल के लबों पर तैरती तंज़िया खमीद की मेहराब को इसकी नफ़ी करने पर मजबूर कर गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक से तो नहीं होते। कितने लोग हैं जो एक दूसरे को कितनी ही खामियों समेत कबूल करते हैं। कितने ही लोग हैं जो इस कदर नरम दिल रखते हैं कि लम्हा नहीं लगाते माफ़ करने में। बस फिर वही बात है ना, तुम सिर्फ इस तबके की तरफ तवज्जो दे रहे हो जिसे कबूल करना ही नहीं आता, जो खुद खामियों से भरा पड़ा है, क्योंकि दूसरों की खामियों, ऐबों, उनके चर्चे करना खुद अपने आप में एक ऐब है। मैंने कहा ना कि सब एक जैसे नहीं होते मिस्टर, उसने संजीदगी और मतानत से नरमी भरे लहजे में कहते अपनी शहद रंग आँखें सुकेड़ी और निगाहें पूरी तरह से इसी पर मरकूज़ कर दी। अच्छा, चलें एशियन बेटे, आप ही बताइए, अगर कोई शख्स आपके रूबरू ऐबों से ममलू गुनाहों के दलदल में गर्क अपने तमाम टूट फूट समेत खड़ा हो, तो क्या आप उसे वैसा ही उसके हर ऐब के साथ कबूल कर लेंगी? चेहरे पर थकन ज़दा सी मुस्कुराहट लाते वो इसके साथ लफ्ज़ों की छेड़छाड़ करते थोड़ा सा तल्ख हुआ, जैसे अपने ही अल्फाजों से हद दर्जा अज़ियत में मुब्तला कर रहे हों। सामने खड़ी लड़की की नज़रें अपने ऊपर मुंजमद देख उसने उसके आगे अपना सीधा हाथ लहराया। क्या हुआ एशियन ब्यूटी? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था। चले रहने दे, अब मैं वाला आपको मसलों में थोड़े ना देख सकता हूँ। अब के लहजा बहुत नॉर्मल था, ना कोई तंज, ना कोई तलखी, कुछ भी नहीं था। हर एहसास से मुबर्रा लहजा। बिलाशुबा
وہ اپنے تاثرات چھپانے میں مہارت رکھتا تھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ تاثرات پل پل میں بدلنے والا گرگٹ یا لہجے بدلنے والا جادوگر؟ ہاں کر لیتی، اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا، اگر حالات یوں ہوتے کہ میں اختیار رکھتی تو ضرور کر لیتی، لیکن بشرط یہ کہ وہ اپنے گناہوں پر صدقے دل سے نادم ہوتا۔ اور رہی خامیوں کی بات، تو وہ مجھ میں بھی کم نہیں کہ گویا میں اس پر کوئی احسان کرتی۔ پورا اعتبار لہجے میں کہتی، نگاہیں اب بھی اسی پر مرکوز کیے ہوئے تھی، جتاتی آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی کہ جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ دیکھو میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ مان لیا، آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیا۔ اس بات میں سر ہلاتے نظریں پھیرتے وہ چہرہ بھی پھیر گیا تھا۔ چہرے پر یکلخت بہت ہی چاندار مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی، جسے فی الوقت اس نے چھپانا چاہا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ سیام ملک اور کسی کو برا نہ لگنے کی فکر؟ حیرت سے مر مٹنے کا مقام ہے۔ تم پاگل ہو، اور یہ بتاؤ کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو پیرس میں تھی نا، یہاں کیسے؟ جھلائے انداز میں کہتے وہ پھر اپنے مدعے پر آئے۔ اب کے لہجے میں سختی کی جھلک امتزاج تھی۔ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں مس ایشین بیوٹی، شرارتی لہجے میں گویا اس کے غصے کے کہے الفاظ کو کسی خاطر میں نہ لاتے ناک پر سے مکھی کی طرح اڑایا اور پھر گردن پیچھے ڈھلکاتے اپنے بال بینڈ میں قید کیے۔ میرا دماغ خراب نہ کرو، آخری بار پوچھ رہی ہوں کون ہو، آخر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اب کے لہجے میں معمولی سی ترش آہنگی در آئی تھی، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں نمایاں اس طرح بھی تجسس چھلک رہا تھا۔ آرام سے ایشین بیوٹی، بتایا تو ہے سیام ملک نام ہے میرا، اور ایک ادنا سا بزنس مین بس۔ اور ہاں، میں آپ کا پیچھا نہیں کر رہا، یقین مانیے۔ آج میری یہاں میں شمس کے ساتھ میٹنگ تھی اور اس کے علاوہ میری یہاں موجودگی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دھیمے لہجے میں اسے اپنی یہاں موجودگی کی وجہ بتا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر اسے سنتے یاد آیا کہ ہاں ابھی اس کی میٹنگ تو تھی ایک کلائنٹ سے جو کینسل کر چکی تھی۔ پر وہ تو کہ مسٹر ذوالفقار ملک تھے، ایس ایم انٹرپرائزز کے مالک۔ کتنا جھوٹا ہے یہ شخص، کیا کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک ادنا سا بزنس مین ہے؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی ایس ایم انٹرپرائزز کو؟ کون نہیں جانتا؟ کہ اس کو خبر نہیں تھی باہر ممالک تک پھیلا یہ نام؟ کتنی نامور کمپنیوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر ہدف تھا۔ اپنی سوچوں میں غرق اپنے آپ سے بولتے دل ملا کر اسے دیکھا۔ بہت جھوٹے ہو ویسے تو مسٹر سیام ذوالفقار ملک، سی ای او آف ایس ایم انٹرپرائزز، چھوٹا سا بزنس مین۔ منہ بناتے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلی بار سامنے کھڑی اس لڑکی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ یہ لمحہ سیام ذوالفقار کی زندگی کا اب تک کا دوسرا حسین لمحہ تھا۔ کام ڈاؤن، اب تو یقین آ گیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اگلی ملاقات میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کے تعاقب میں ہوں۔ مسکراتے ہوئے کہا، سنجیدگی میں اپنی مثال آپ رکھنے والا آج بات بات پر مسکرا رہا تھا۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو شاید اسے اپنی نگاہوں کے صحیح ہونے کا گمان ہونا تھا، یا پھر سیام ملک کی دماغی حالت پر۔ ہٹو سامنے سے، جانا ہے مجھے، سارا وقت برباد کر دیا۔ اس کی سائڈ سے نکلتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے یہ جا بوجھا، ایشین بیوٹی، آپ کو میری زندگی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس اندھیر نگری میں آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ جس دل میں آپ اتنے دیدہ دلیری سے براجمان ہو چکی ہیں، وہ دل تو کب کا سیاہ ہو چکا ہے۔ نظریں اسی راستے پر تھی جہاں سے اس کی گاڑی فراٹے بھرتی ایک موڑ پر گم ہوتی نظر آئی تھی۔ گھور اندھیرا، چاروں طرف پھیلی ہوئی جھاڑیوں اور بے رونق درختوں کی سنسنی خیز خاموشی ماحول میں پرسرار تاثر پیدا کر رہا تھا کہ جیسے ارد گرد کی ہر شے میں کوئی گہری سازش مستور ہو۔ ارد گرد کی فضا میں ایک عجیب سا جمود تھا، جیسے فضا خود سانس روک کے کسی طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ دور کہیں جھاڑیوں کے پیچھے دبے قدموں کی چاپ اور ہلکی سرگوشی کی مدھم آوازیں ماحول کی سنسنی خیز کیفیت کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج رات کے اندھیرے میں انسانیت کی تجارت ہونی تھی، مگر کچھ ایسی چیر کی سی نظریں بھی تھیں جو ہر لمحہ انسانیت کی ان سوداگروں پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ اس ملک کی بیٹیوں کے محافظ، دم سادے اس لمحے کے منتظر تھے جب قانون کے ہاتھ انسانیت فروشوں کی گردنوں تک پہنچیں گے، اور پھر ان کی گردنوں کو ان جانبازوں کے شکنجے سے چھڑانا کسی بھوکے شیر کے منہ سے گوشت چھیننے کے مترادف ثابت ہوگا۔ آپ کے پیچھے سیدھے ہاتھ پر مجھے ہلکی سی روشنی محسوس ہو رہی ہے، جیسے کوئی وہاں پر موجود ہو۔ اس کی ارد سے آواز آئی، اوکے۔ اس نے پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو کر دائیں بائیں گردن گھمائی۔ وائلڈ ولف، تم کہاں ہو؟ خاص نے فوراً ادھر ادھر نظریں گھمائی اور وائلڈ ولف کو اپنی جگہ پر موجود نہ دیکھتے پوچھا، کہاں یہ؟ سامنے سے کوئی جواب نہ پاتے وہ دوبارہ بولا، یمان، تمہیں وہ نظر آ رہے؟ ایجنٹ سیال سے پوچھا جو ذرا اونچائی پر ایک درخت پر اپنی پوزیشن لیے ہوئے تھا۔ نو ایجنٹ خاص، آئی کانٹ سی ہم، ہی از ناٹ دیئر۔
ادھر ادھر دیکھتے اسے بھی کہیں پر وہ نہیں دکھا تھا۔ ان سب کے ایئر پیس آپس میں کنیکٹڈ تھے، ساری بات یہ سب سن سکتے تھے۔ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اسنیپر بھی جھنجھلایا۔ یہ ایک منٹ، وہ کہیں کسی مشکل میں تو نہیں؟ اسنیپر کو اب فکر لاحق ہوئی۔ ٹیک یور پوزیشن ایجنٹ، اور تم اسنائپر جاؤ اور جا کر دیکھو۔ اب کی رات کی بھاری آواز ان کے سب کے ایئر پیس میں گونجی تھی۔ اوکے، وہ کہتا اس طرف بڑھا، بہت آہستہ آہستہ خاموشی سے قدم بڑھاتا۔ وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر چکا تھا۔ ابھی وہ وہاں پر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے اس پر حملہ پیچھے سے کیا، جسے اندھیرے کے باعث وہ دیکھ نہیں سکا تھا۔ مقابل کے حملے پر اس نے بھی پلٹ کر ہاتھ اٹھایا تھا، جسے مقابل نے پکڑ کر اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر زور سے گہرا تنگ کیا، پر قریب آنے پر اس نے چہرہ دیکھتے اسے چھوڑ دیا۔ میری گردن، پاگل ہو گیا کیا؟ کتنی زور سے گردن دبائی جہاں وحشی انسان۔ اسنائپر نے اس کو گھورتی نگاہوں سے دیکھا۔ چوروں کی طرح پیچھے آؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے پیچھے دھکیلا اور زمین سے مٹی میں اٹا اپنا مائک اٹھاتے لگایا۔ تمیز سے پیش آؤ، یہ وحشی پن اپنا کسی اور کو دکھانا۔ بہرے ہو یا گونگے ہو، کب سے تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، مگر مجالے جو کوئی رسپانس دے دو۔ اتنا لاپرواہ رویہ، وہ بھی ایجنٹ وائلڈ ولف کا، واہ! اس کے دھکا دے دی اور اپنے آپ کو چور کہنے پر اس کے تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میرا تو پتہ نہیں، پر ہاں تم ضرور اندھے ہو۔ ہاتھ سے پیچھے ڈھیر ہوئے 3 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، جن کی شکلوں سے درندگی اور خپاست ٹپک رہی تھی۔ ان کی بے دردی سے ٹوٹی گردن کی ہڈیاں صاف بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے چہرہ موڑا۔ ہو نا پھر وحشی، کہتے واپس اپنی جگہ کا رخ کیا۔ اچھا نا، جاؤ، بس رو نہیں۔ اسے اور چڑھانا چاہا۔ وہ اب اپنا ایئر پیس اور مائک لگا چکا تھا، اس لیے دونوں کی مکمل گفتگو سب نے سنی تھی۔ ان دونوں کی باتوں پر جہاں سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، وہیں رات اور خاص کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک ساتھ سب کے چہرے پرسکون ہوئے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آتے اپنی پوزیشن سنبھالی۔ صحیح رویہ رکھتی ہیں وہ اس وحشی کے ساتھ، اس سے قابل ہے یہ۔ ابھی تک چڑھا ہوا تھا وہ۔ مجھے سنائی دے رہا ہے، وائلڈ ولف کی حواس لب کر دینے والی آواز گونجی تھی اس کے ایئر پیس پر۔ کانسنٹریٹ ایجنٹس، رات نے ان کی توجہ اپنے کام کی طرف مبذول کروائی۔ کچھ ٹرکس اور ٹینکرز آ رہے ہیں، لیکن یہ جو لال والا ٹرک ہے یہ کافی دیر سے ایک جگہ رکا ہوا تھا، اور پھر اس کے آگے سیدھے ہاتھ پر چلتے ٹرک کے آتے ہی چلنا شروع ہو گیا۔ اس پر شک ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یا ماننے نے محتاط کرنا چاہا۔ ٹھیک، ابھی چیک پوسٹ پر تو یہ رکیں گے ہی، پھر دیکھتے ہیں۔ ابھی کی انفارمیشن کے حساب سے وہ لوگ یہاں سے بآسانی نکل جائیں گے، کیونکہ یہاں چیک پوسٹ پر موجود پولیس بک چکی ہے۔ اسنیپر نے اس کی یاد دہانی کرائی۔ پاشا، یہاں تو پولیس کی نفری زیادہ معلوم ہو رہی ہے۔ وہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا گھبرایا۔ ڈرتے بہت ہو تم یار، یہ سب ہمارے خریدے ہوئے غلام ہیں۔ چل شاباش، ڈر نہیں۔ پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مٹی میں اٹے گندے بال، چہرے سے ٹپکتی خباثت اور گال میں دانتوں میں دبا پان چباتے وہ اب اور بھی غلیظ معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے تو تم پر بھروسہ نہیں، پتہ نہیں باس کو کیا ہو گیا آج کل کے آئے لڑکے پر اتنا یقین۔ اسلم اسے دیکھتے اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ کچھ کہا؟ پاشا نے اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اسٹیئرنگ وہیل گھماتے جلدی سے بولا۔ چیک پوسٹ پر اپنے سے آگے آنے والے ٹرک رکتے دیکھ اسلم کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ سالے کم، اتنا پیسہ کھا کر بھی سالوں کو دھوکہ کیا ہمارے ساتھ۔ اسلم کو اپنے ٹرکس کی چیکنگ ہونے پر آنے والے خطرے کی فکر لاحق ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، نکل جائے گا۔ سامنے پاشا کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ان لوگوں کو اپنی باتوں میں مگن دیکھ وائلڈ ولف نے تیزی سے چہرے پر ماسک پہنا اور زمین پر کوہنیوں کے بل لیٹتے رینگتے ہوئے ٹرک کی جانب بڑھا۔ پولیس کے کچھ اہلکار ان کی جانب بڑھے۔ پھرتی سے مہارت کے ساتھ رینگتے وہ لمحے میں ٹرک تک پہنچ چکا تھا، پر بکے ہوئے پولیس اہلکاروں اور انسانیت کے کاروباریوں کی نظروں سے بچتے وہ مہارت سے ٹرک کے نیچے انجن کو پکڑتے لیٹنے کے انداز سے اس میں لیٹ چکا تھا۔ جب ملک پر بن جائے تو جان پر بن جانے کی فکر نہیں رہتی۔ آج تو بات صنف نازو کی عزت و آبرو کی تھی۔ نیچے اترو، ٹرک سے تلاشی لینی ہے، پولیس والے نے قریب آتے کہا۔ ارے صاحب، بس اناج ہے اور زیادہ کچھ نہیں، مجھے بہت جلدی ہے، میری بیوی اس وقت اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جانے دے صاحب، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ ابھی پیچھے بھی ایک جگہ تلاشی کروا کر آیا، کچھ نہیں ہے، یقین جانیے۔ اچھا یہ لے چلے، دیکھیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، سیکنڈوں میں آنکھوں میں آنسو لاتے چہرے پر بلا کی معصومیت لاتے نیچے اترا اور 100 بوریوں سے کپڑے ہٹاتے ایک کھول کر سامنے کی۔ اس کا یہ انداز اور یہ نوٹنکی دیکھ اسلم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا انتہا کا جھوٹا ہے یہ تو، ماننا پڑے گا باس۔
اپنے آپ سے کہتے کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس پولیس اہلکار کو۔ دیکھیں صاحب، آلو ہیں، نہیں یہ بھی دیکھیں، اور یہ بھی کھولوں صاحب، اور کہتے کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ نہیں ٹھیک ہے جاؤ، اہلکار نے کہتے اس کے پیچھے والے ٹرک کو آگے آنے کے لیے کہا۔ چل بھی تیزی سے بڑھا لے اب گڈی، اس سے پہلے پھر کوئی بخراہٹ آئے۔ چل چل جلدی کر، پاشا نے پان کی پیپ صاف کرتے ہوئے کہا، جو بولنے کی وجہ سے سارا منہ سے باہر آ رہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، مجھے پیچھے آتے ٹرک کی تلاشی کا سنتے زیادہ پریشان ہوا تھا، چونک کر بولا۔ ابھی کیا ہوا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہمارا کام تو ہو گیا، چل، پاشا نے کہتے اسے اسپیڈ بڑھانے کے لیے کہا۔ بڑھتا کیا نہ کرتا، اس نے زن سے ٹرک آگے بڑھایا۔ اب 2 ٹرک بچے تھے، دونوں کی رفتار کم ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار کے ہاتھ دینے پر اترو۔ دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہے صاحب، ایک آدمی بولا۔ جتنا کہا اتنا کرو، اترو نیچے۔ پولیس اہلکار کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی اپنے برابر بیٹھے شخص کو اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ پر برابر میں بیٹھے آدمی نے اپنی گن نکالی تھی، جسے پولیس اہلکار کی اگلی بات سنتے اطمینان سے وہ اگلے ہی لمحے واپس سیٹ کے نیچے کر گیا۔ جانے دو، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ چیکنگ ڈن۔ پولیس اہلکار کے ہاتھ میں وہ زہریلا مادہ اور چہرے پر خباثت زدہ ہنسی دیکھ ٹرک میں بیٹھے آدمیوں کے چہرے پر بھی خبیث مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پولیس اہلکار کی یہ حرکت دیکھ ان سب کی پیشانی پر بل پڑے۔ مٹھیاں بھیجتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کی۔ میں کسی طرح چیک پوسٹ کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم لوگ وہاں تیار رہنا۔ یہاں یہ سب سارے ہمارے خریدے ہوئے لوگ ہی موجود ہیں، لیکن مجھے پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ کہتے فون سیٹ پر پھینکا۔ ٹرک اندھیروں کو چیرتا طوفانی رفتار سے اپنی منزل کی جانب دوڑ رہا تھا، مگر وہ نڈر قدموں کے ساتھ چلتے پہیوں کے نیچے کھلتے خلا میں رنگتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لمحے بھر کی مہلت بھی پیچھے سے ایک جست لگاتے نڈر و بے خوف ٹرک کے اندھیروں میں اترتا چلا گیا، مگر کودتے ہی ایک ہاتھ سے تیز دھار نوکیلے دھات کے ٹکڑے سے جا ٹکراتے گوشت کو چیرتا خون کی دھاریں بہا گیا۔ اس نے بغیر کراہ نکالے قریب پڑی بوری کا ٹکڑا اٹھاتے ہاتھ میں لپیٹ کر زخم کو کس کر خون روکا۔ چہرے پر ذرا بھی جنبش نہ ہوئی، وہ یوں ابتسامہ تھا جیسے فولاد کی مہورت ہو۔ آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ سامنے والے کا لہو خشک کر دے۔ ایک غیر مرئی دباؤ کے ساتھ وہ قدم بڑھاتا چلا گیا۔ دوسرا ٹرک بھی بنا رکے اس کے پیچھے ٹرک بھگایا جا رہا تھا۔ دوسری سمت سے سیال جو پہلے ہی دوسرے ٹرک پر کودنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ ٹرک میں رکھے ڈرمز کھولتے جا رہے تھے۔ ہر ڈرم میں کثیر تعداد میں موجود ڈرگس اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے ہی کم سن لڑکے لڑکیوں کے نڈھال اور لاغر وجود لہرا گئے تھے۔ کتنی ہی ماؤں کی بے آواز سسکیاں اور باپ کے ڈھلکے کندھے جن پر ڈرگس کی عادی زندگی اور موت کے درمیان جھولتے بچوں کے بے جان ہوتے وجود ان کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ ایک لمحے کو یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا، لیکن اپنے آپ پر قابو پاتے وہ چٹان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ نہیں آج نہیں، بہت مار پکڑ کر نقصان کر چکے ہیں سالے ہمارا، آج نہیں، وہ آدمی خباثت سے فون پر بولا۔ ابھی تو حساب باقی ہے، تمہارا وہ حال کریں گے کہ نہ زندگی مانگو گے نہ موت۔ ان مجبور لوگوں پر تمہارے ظلم کا حساب ہوگا اور بہت سخت ہوگا۔ اصل نقصان تو اب شروع ہے تم لوگوں کا۔ اس کی بات سنتے اپنے آپ سے عہد کرتے سیال کی پیشانی پہ بے شمار بل آئے تھے۔ غصے کا ہر بل اس کے ظلم کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ غاز، ڈرائیور پر حملہ نہیں کرنا، اس ٹرک میں لڑکیاں ہیں۔ ولف جو کسی طرح چلتے ٹرک پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہاں موجود سہمی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ غاز کو ڈرائیور کا نشانہ لیتے دیکھ کر آگاہ کیا۔ میں بھی ٹرک پر آ چکا ہوں اور اس کے اندر کثیر تعداد میں ڈرگس کی بوریاں بھری ہوئی ہیں۔ سیال نے سفید زہریلے مادے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، ڈیم اٹ، ہم اس طرح انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتے، لڑکیوں کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ وائلڈ ولف کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سب کی ارد پر گونجی۔ اس کو اس طرح غصے سے چنگھاڑتے لڑکیاں اپنے آپ میں سمٹی کپ کپانے لگی۔ خاموش رہیں سب، بالکل آواز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کو عزت کے ساتھ یہاں نکالنے آئے ہیں ہم، اور بہت جلد آپ لوگ یہاں سے آزاد ہوں گے، لیکن ابھی ایک لفظ نہیں۔ ان کی ذرا پاس آتے مگر سنجیدہ دھیمے لہجے میں کہتے اپنی آواز کو حتی الامکان آہستہ رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی وہ ایک چھوٹی سی کھڑکی نما جگہ سے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ کسی کے سامنے کی آواز اس کی سماعت سے گزری۔ آواز کی طاقت پر نظریں گھماتے اس نے اسے آس پاس دیکھا۔ ٹرک کے کونے میں ہراساں بیٹھی ایک 14-15 سالہ چھوٹی سی بچی پر اس کی نظریں ٹھہری، جو گھٹنوں میں منہ دیے سسکیاں دیتے اپنے رونے کی آوازیں روکنے کی کوشش میں دوہری ہو رہی تھی۔
پہلی بار والولف کے چہرے پر سنجیدگی کا خول اترا تھا اور ساکن سخت چہرے پر ذرا نرمی نے اپنی جھلکی دکھائی۔ ایک جست میں وہ اس بچی تک پہنچا۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو، میں خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ شاباش، رونا بند کریں، بس کچھ دیر اور۔ بہادر بیٹیاں کبھی یوں نا امید نہیں ہوتی نہ ہی یوں ہمت ہارتی ہیں۔ مشکل ہے، پر بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر بھائیوں پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے۔ نرمی سے کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کھڑا ہوا۔ وہ بچی جو اس کے آنے پر آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا گئی تھی، اس کے آخری جملے پر اس کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ آئی، اور اسے کھڑے ہوتے تک بچی نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے آنسو پونچھے۔ سچ ہے بھائی، لفظ خود اپنے آپ میں ایک سکون اور تحفظ ہے۔ اگر جو سنائپر ایبی اور سیاد اسے ایسے دیکھ لیتے تو لازمی انہیں ولف کی دماغی حالت پر شبہ گزرنا تھا۔ رد، آپ اور خاص فورسز کے ساتھ اگلے پوائنٹ پر پہنچے، وہاں ان لوگوں کے لوگ اسلحے سے لبریز تیار بیٹھے ہیں۔ وائٹ ولف نے کہتے اپنے سلنسر لگی گن کو لوڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے تم لوگ ان دونوں کو ٹھکانے لگاؤ۔ سنائپر، آر یو لسننگ؟ راد نے سنائپر کو موجود نہ پا کر پوچھا۔ سنائپر، جبکہ اب کہ یمان بھی بولا۔ یس یس، سن رہا ہوں۔ سنائپر کو آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایگزیکیوٹ دا پلان بی، راد اور غاز نے ایک ساتھ بولا۔ بس یس راد، وہی کر رہا تھا، میں سیم ٹرک لے کر ولف کی ٹرک تک پہنچنے والا ہوں، اور میرے پہنچتے اس ایریا کی بجلی کٹ جائے گی۔ سنائپر نے کہتے ہوئے ٹرک کی سپیڈ بڑھائی۔ اتنے وقت میں ہمیں تیزی سے لڑکیاں اس ٹرک میں شفٹ کرنی ہوگی۔ ہر حال وہ لوگ ایک ہی چیز سے باخبر ہیں، ٹرک کو روکے بنا یہ کام کرنا ہوگا۔ ولف نے اپنی طرف سے انہیں آگاہ کیا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں ہوتی گفتگو بآسانی سن سکتا تھا۔ گڈ، خاص نے کہتے اپنے قدم اندر جھاڑیوں میں بڑھائے۔ سیال نے پاس پڑی ایک لوہے کی راڈ زور سے اٹھا کر پھینکی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ خباثت لیے ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا۔ جا کاکا، جا کر دیکھ۔ ہاں، دیکھتا ہوں۔ ٹرک کے اندر ہی بنائی گئی بڑی کھڑکی سے کود کر وہ پیچھے آیا۔ پیچھے آتے اطراف میں نظریں گھمائی، لیکن کسی کو نہ پا کر پرسکون ہوتا واپس جانے کے لیے مڑا۔ سیال نے اسے پلٹتے تھے کہ ایک جست میں پیچھے سے گردن دباتے ماہرانہ انداز میں اپنی انگلیاں اس کی گردن پر رکھتے اسے نیند کی وادی میں پہنچایا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو جانے والی نیند۔ کیا ہو گیا اسے؟ یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اپنے آپ سے بولتے فون اٹھایا۔ اس کا فون اٹھاتا ہاتھ پیچھے سے کسی نے پکڑتے گردن کے گرد لپیٹتے اس طرح مروڑا کہ ایک لمحے میں وہ موت کی وادی میں جا سویا۔ اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ٹرک انڈرٹیک کر لیا ہے، میں بس پوائنٹ تک ہی پہنچنے والا ہوں، تم جلد پہنچ جاؤں گا۔ سنائپر تیزی سے آگے بڑھتے اس کی آواز گونجی، اب ان سب کی ایئر بیس پر۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بھی اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرنا ہے ولف۔ سنائپر کی بات سنتے ولف نے سب لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ میری بات غور سے سنیے، آپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے تھوڑی ہمت کرنی ہوگی۔ ابھی ایک ٹرک اس ٹرک سے آ کر ملے گا اور آپ لوگوں کو اس میں شفٹ ہونا ہے، لیکن اس طرح کی کوئی آواز نہ ہو، کیونکہ صرف آگے بیٹھے وہ لوگ 2 لوگ ہی نہیں بلکہ آس پاس اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہماری طاق میں بیٹھے ہیں۔ پھر اس دوسرے ٹرک میں ہمارے آفیسرز ہی ہیں جو آپ سب کو بحفاظت یہاں سے لے جائیں گے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ولف نے سمجھاتے انہیں ہر چیز سے باخبر کرنا چاہا۔ ان کی ہدایت پر سب کے چہروں پر لمحے کے لیے چھایا تفکر کو سامنے کھڑے ولف کا اگلا جملہ خوف و ہراس میں بدلتا ان لڑکیوں کو وحشت سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اور اس ٹرک سے اس ٹرک کا سفر یہ آپ لوگوں کو چند منٹوں میں اندھیرے میں اور چلتے ہوئے کسی ٹرکس میں طے کرنا ہوگا۔ آگے کی بات اس نے بہت عام سے انداز میں کی تھی، جبکہ وہ بخوبی اس بات سے واقف تھا کہ یہ کام ان صنف نازوں کے لیے کافی مشکل تھا، وہ بھی اس حال میں کہ نہ جانے کب سے وہ اپنے گھروں سے دور ان کی قید میں لاغر رہ اور نڈھال رہ چکی ہوں گی۔ ایک ایک کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں ڈرگز اور نشے کی ہائی ڈوز دی گئی ہو، جس کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی ان کا اپنے آپ کو سنبھالنا ایک مشکل ہدف ثابت ہو رہا تھا۔ اور کہاں وہ انہیں اس خوفناک مرحلے سے گزرنے کی ہمت کرنے کو کہہ رہا تھا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی آگے آئی۔ میں بھی نہیں کر سکتی، ایک اور لڑکی نے آگے آتے بولا۔ میں بھی یہ نہیں کر سکتی، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا، ہم کھڑے تک نہیں ہو پاتے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم چلتے ٹرک سے دوسرے چلتے ٹرک میں؟ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیں سر، اب ہمیں یہی مرنے کے لیے چھوڑ دیں، ویسے بھی اب کوئی نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ہم واپس آئیں، مر تو چکے ہیں ہم ان سب کے لیے، اگر واپس گئے تو شاید ہمارے گھر والے بھی مر جائیں گے۔ ایک ہمسن لڑکی جس کی عمر لگ بھگ 16-17 سال ہوگی، اس کے منہ سے ہی ہمارے معاشرے کی کربناک بھیانک حقیقت کو سنتے سیکرٹ ایجنسی کے ماہر شوٹر نے اپنی دہشت میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، اسے اپنی جگہ جامد کیا تھا۔ لمحے میں اس کی بات کے اثر کو ظاہر کرتا وہ آگے بڑھا۔
معاشرے کی اس تلخ حقیقت کو ہم ختم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا آپ سب یہی چاہتے ہیں کہ جیسے آج تک آپ سب نے بلکہ ہر مشرقی لڑکی معاشرے کی اس گھٹیا سوچ کو اپنے معصوم ذہن میں لیے پروان چڑھتی ہیں، ویسے ہی آنے والی بھی نسلیں اسی کمتر جہالت میں ڈوبے معاشرے کے قدموں تلے روندی جائیں؟ کیا اس ڈر سے کہ یہ معاشرہ کیا کہے گا، کیا کرے گا، کیا سوچے گا، آپ لوگ زندگی سے دور ہو جائیں گے؟ کیا خدا نے ایسا کہیں کہا ہے؟ کیا خدا نے کہیں لکھا ہے کہ اس سب کے بعد آپ لوگوں پر جینا حرام ہے، اپنی زندگی کے لیے جد و جہد کرنا حرام ہے؟ یہ لوگ کچھ نہیں ہیں بلکہ یہ معاشرے کے وہ گند ہے کہ جنہیں وقت رہتے اس معاشرے سے اسی طرح نکالنا ہوگا جس طرح جوک کو گوشت کے لوتھڑے سے نکالا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی دعائیں ہمیں یہاں تک لا سکتی ہیں، ہمیں بہادری سے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہنے کی طاقت دے سکتی ہیں، تو آپ لوگ خود تو پھر کیا نہیں کر سکتی؟ اپنی عادت کے خلاف وہ آج بار بار نرمی برت رہا تھا۔ نہیں سر، ہم اتنے بہادر نہیں ہیں، یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔ نہیں ہم ہیں، ہم اس سے کہیں زیادہ بہادر ہیں، طاقتور ہیں، ہم نکلیں گے، ہم معاشرے کے ناصوروں کے سامنے جا کر اپنی خدا کی دی گئی زندگی کو عزت کے ساتھ جئیں گے۔ جب وہ خدا ہماری عزتوں کے محفوظ کر رہا ہے تو ان زمینی خداؤں سے کیسا ڈر؟ ایک لڑکی اس کی بات کی نفی کرتے آگے بڑھی۔ اس کو دیکھ باقی سب نے سر ہاں میں ہلایا۔ تمہیں کیا ہوا چیمپ؟ تم کیوں اتنی خاموش ہو؟ ولف نے کچھ دیر پہلے روتی بچی کی جانب قدم بڑھائے جو بس کب سے خاموش کھڑی تھی۔ بچی نے بس نام میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور چہرہ باہر کی جانب پھیرا۔ وہ بھی اس سے بات کرنے کا ارادہ بعد میں ڈالتا خاموشی سے اپنے مائک کو واپس لگایا، اپنی جگہ پر پلٹا۔ خاص کہاں ہو؟ میں اور رات ان تک پہنچ گئے ہیں۔ فورس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، چاہے تو سیکنڈوں میں انہیں مٹی میں ملا دیں، مگر بات پھر وہی ہے کہ لڑکیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بس ایک بات انہیں سیفلی یہاں سے نکال دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ خاص کی پرسکون رودار آواز ان سب کے ایئر پیس پر گونجی۔ اوکے سنائپر اس دیر وہ پہنچ چکا ہے، بھی ریڈی۔ ولف نے سنائپر کو ہاتھ قریب آتے دیکھ ان سب کو آگاہ کیا۔ یکایک سنائپر کے قریب آتے ہر طرف اندھیرا چھایا، سوائے ٹرکس کی روشنی کی کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ جلدی نے سنائپر کے ٹرک کے پیچھے والے حصے کو باہر کی طرف سے سیدھا کھولتے اس میں سے ایک چوڑا مضبوط لکڑی کا تختہ نکالتے ولف کی طرف بڑھایا۔ دونوں طرف سے تختے کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بہت مدھم روشنی تھی، بہت کوشش سے بھی سب کچھ دھندلا تھا، پر یہ ان سب کے عادی تھے، مگر ان لڑکیوں کے لیے واقعی یہ جان جھونکوں کا کام تھا۔ رسی پھینک رہا ہوں، سنائپر نے کہتے رسی اس کی جانب اچھالی، جسے پہلی باری میں ہی تھامتے وہ لڑکیوں کی جانب پلٹا۔ ایک سرا سنائپر نے اپنے ٹرک سے باندھا ہوا تھا اور ایک ولف نے باندھ دیا تھا۔ سیال جو وقت پر سنائپر تک پہنچ چکا تھا اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کوئی آسان نہیں تھا ٹرک کا ریورس چلاتے اتنا سفر یہ طے کرنا۔ وہ کب سے ٹرک پیچھے کی سمت چلاتا ٹرکس کو بیلنس کر رہا تھا، جسے دیکھنے سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ٹرک الٹا چل رہا ہے، لیکن وہ یہ سب اپنے آپ میں ایک طوفان تھے۔ ماہر صفاق ایجنٹس ایسے ہی تو دشمنوں کے پسینے نہیں چھڑا دیتے تھے۔ بس ڈر تھا تو ان بچیوں کا، ان لڑکیوں کا۔ حتی الامکان ٹرک کو قریب آتے آہستہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آ جائیے سب، رسی پکڑیں۔ آہستہ آہستہ سے قدم اس تختے پر رکھتے عین سیدھی سمت تختے کو پاؤں سے محسوس کرتے قدم آگے بڑھاتی جائیں۔ ان کو ہدایت دیتا وہ ان سب کے پریشان چہرے دیکھنے سر پکڑ کر رہ گیا۔ آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، شاباش، تحمل سے بولا۔ لڑکیاں شدید ڈر کا شکار تھیں۔ ٹرکس کی آوازیں چلتے ہوئے ٹرکس کا ادھر سے ادھر ہونا اس اندھیرے میں ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک لڑکی آگے بڑھی پر نیچے روڈ پر دیکھا، پھر ٹرکس کے فاصلے کو۔ بہت دھندلا تھا سب، لیکن اتنا نہیں کہ فاصلہ ہی محسوس نہ ہو۔ آگے بڑھتے قدم پھر پیچھے دیے۔ آئے میرے ساتھ چلیں، کہ تحمل مزاجی ولف کو باقی سب کو اپنے ہوش گنوانے کے در پر تھی۔ پہلے ایک لڑکی کو رسی پکڑا کر تختے پر کھڑا کیا، پھر خود اس کے پیچھے چلا۔ چلیں، بس ذرا سا فاصلہ ہے، آگے سے وہ پکڑ لے گا۔ پریشان نہیں ہو، آپ بس تختے پر فوکس کریں، میں ساتھ ہی ہوں گی، نہیں جائیں گی، آپ کسی بھی قیمت پر نہیں گریں گی، کہتے آگے کی جانب بڑھنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور آگے بڑھی۔ سامنے سے سنائپر نے بھی اپنے قدم بڑھاتے اس کا ہاتھ پکڑتے دفتن اسے اپنی سمت کھینچا۔ اس لڑکی کو سیفلی وہاں پہنچتے دیکھ ولف نے سکون کا سانس لیا۔ اسی طرح اب آپ لوگ بھی جائیں، جلدی جلدی سے، یہ کہتے ان سب کو آگے بڑھنے کی جگہ دی۔ ایک کو جاتے دیکھ باقیوں میں بھی ہمت آئی تھی۔ دو دو کر کے سب وہاں پہنچ چکی تھی۔ تم لوگ دونوں بنا وقت ضائع کیے انہیں بحفاظت یہاں سے لے جاؤ، کوئی ہوشیاری نہیں۔ سنائپر کو وارن کرتے اس نے تختہ ان کی جانب پھینکا۔ اب ان کو بھی ذرا ان کی اصلی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ رات کی آواز آئی تھی، بہت سرد ساکن سی۔ کیوں نہیں سر،
سب سر پر زور دیتے بولے. اگلے 5 منٹ میں وہ لوگ چیک پوسٹ پہ کافی آگے آتے کراچی کی حدود سے باہر آ چکے تھے. اب کوئی ڈر نہیں. سالے کچھ نہیں کر پائے. ان کی ناک کے نیچے سے ان کی ملک کی عصمتوں کو لے کر بھی آنا کوئی مشکل کام تھا بھلا. سالے خود اپنی بہن بیٹیوں کا سودا کرنے والے گدھ ہمیں کوستے ہیں. پہلے اپنے ملک کے ایمان فروشوں کو تو دیکھ لیں. اطمینان سے گاڑی کی سپیڈ سے آہستہ کرتے بولا. آج تک کسی عصمتوں کے محافظ سے لگتا ہے ملاقات نہیں ہوئی. پیسنجر سیٹ پر بیٹھے آدمی کو ایک لہجے میں بے دردی سے گرے باندھ سے پکڑتے نیچے پھینکا. اس طرح کہ اس کے گردن کی ٹوٹنے کی آواز پاس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کے کانوں میں جاتی اس کو کپ کپانے پر مجبور کر گئی. ہم موبائل اٹھاتے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی جس سے ولف نے ایک جھٹکے سے منہ دبوچتے ناکام بنا دیا. بہت شوق ہے نا معصوم بے ضرر بچیوں کی زندگی برباد کرنے کا. اس کا منہ دبوچتے وہ اس کے کان پر دھاڑا تھا. کنٹرول ولف. اسے زندہ پکڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ پھر ہم ان کے اصل گڑھ تک پہنچنے سے قاصر رہ جائیں گے. رات اسے دھاڑتے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا. چل شاباش خاموشی سے چلاتا جا. رات کی بات سنتے اپنے آپ پر قابو پاتے اسے ایسے ہی ٹرک چلاتے رہنے کو کہا. بس رک. بول سکو کہ سب ٹھیک ہے باہر آئے. نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. صحیح ٹھیک ہے. ہونٹوں کو بھیجتے کھولتے ہوا میں ایک سرد سی سانس خارج کرتے ایک جھٹکے سے الٹا ہاتھ پکڑتے چھوٹی انگلی ہاتھ کی پشت سے لگا دی. ایک دل خراش چیخ فضا میں گونجی تھی. بلا نہیں کرو وہ لوگ جان سے مار دیں گے مجھے. روتے بلکتے اسے دیکھتے بولا. ان بچیوں نے بھی یہی کہا ہوگا نا کہ چھوڑ دو. اس وقت سنا تھا. مرنا تو تجھے ویسے بھی ہے پر اذیت کے ساتھ مرنا چاہتا ہے تو ٹھیک تیری مرضی. یہ کہتے بنا دیر کیا اس کا ہاتھ پکڑتے شہادت کی انگلی پکڑی. آ جاؤ باہر. کوئی نہیں آ گئے ہیں ہم لوگ. موبائل چلتے ٹرک کو چھوڑ کان سے لگاتے آہستہ سے بولا. شاباش. موبائل بند کرتے ہوئے کہا. چل اتر نیچے. ٹرک روکتے دونوں نیچے اترے. اس کی آواز سنتے وہ سب جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. کہاں رہ گیا تھا؟ باہر نکلتے ایک آدمی نے پوچھا لیکن اس کے پیچھے سے ولف کو آتے دیکھ اپنی گن سے اس کا نشانہ لیا. کون ابھی تو؟ تیری موت. ولف نے کہتے بنا اسے موقع دیا اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب سامنے ڈھیر تھا. مارو اسے. دھوکہ دیا ہمیں یہ سالہ کمشنر اب نہیں بچے گا. ایک نے غصے سے کہتے سب کو اشارہ ولف پر فائر کرنے کا کیا. 1 سیکنڈ لگا تھا وہاں اندھادھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی. اپنی طرف آتی گولی دیکھ ولف لمحے میں زمین پر لیٹتے الٹا گھومتا کھڑا ہوا تھا. ساتھ ہی پیچھے سے غاز اور رات فائرنگ کرتے آگے بڑھے. ایک طرف سے غاز آیا دوسری طرف سے رات. فورسز نے بھی چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. فائرنگ نہیں کی تھی کیونکہ انہیں اجازت نہیں تھی. ہمیں سے زیادہ کو زندہ پکڑنا ہے. یہی چھوٹی مچھلیاں ہیں جو ہمیں بڑی مچھلی تک پہنچائیں گی. رات نے کہتے ایک کو جہنم واصل کیا. غاز آن یور بیک. غاز کی طرف پیچھے سے آدمی کو آتے دیکھ ولف چیخا. رات نے غاز کے پیچھے کھڑے آدمی کے پاؤں کا نشانہ لیتے تیزی سے فائرنگ کرتے اسے زمین بوس کرتے یہ ثابت کیا کہ وہ بلا شبہ ایک بہترین مگر شفاق شوٹر تھا جس کا نشانہ چوک جانا ایسا ہی تھا کہ جیسے بیچ سمندر میں اٹھتی تیز دھار لہر سے بچ جانا. غاز زمین پر لوٹتا گولیاں سے بچتا اس نقاب تک پہنچا کہ جس کے اشاروں پر سب چل رہے تھے. ایک لمحے میں اس کا نقاب کھینچ کر اتارتے مٹھی بنا کر مکہ اس کے منہ پر مارا تھا جس سے مقابل کے منہ سے خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا. لیکن ہمت دکھاتے اس آدمی نے پلٹ کر غاز پر وار کرنا چاہا جسے وہ ناکام بنا چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے جا رہے تھے. یہ دیکھ ان کے آدمی نے اسے بچانے کے لیے غاز کی سمت پیش رفت کرتے پیچھے سے جا کر غاز کی گردن دبوچی تھی جسے اگلے ہی لمحے ولف نے بالوں سے پکڑتے غاز سے الگ کرتے اس کے منہ پر ہاتھ جڑا. غاز اور ولف نے انہیں فورسز کی طرف دھکیلتے وین میں ڈالنے کا اشارہ کیا. تقریباً سب کو ہی ان کے انجام تک پہنچا چکے تھے. کچھ کو اریسٹ کر لیا تھا اور کچھ موت کی نیند میں سو چکے تھے. راج جو آخری آدمی کو آفیسر کی جانب دھکیلتا بس غاز اور ولف کی جانب آ رہا تھا یہ سوچتا کہ اب حالات کنٹرول میں ہیں اور غاز اور ولف بھی یہ سوچتے آس پاس سے فکر ہوتے اس کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی کو جانے کب سے جھاڑیوں میں چھپا تھا باہر نکلا اور رات کے سیدھے ہاتھ کی سمتیں نشانہ لے کر اس پر گولی چلائی. رات. غاز اور ولف ایک ساتھ چیخے. غاز نے بنا دیر کے ایک فائر کرتے اسے ڈھیر کیا اور وہ دونوں دوڑتے ہوئے رائد کی جانب آئے جو زمین پر پڑا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں کندھے سے بھل کے خون بہہ رہا تھا اس کو دبایا ہوا تھا. ٹھیک ہوں میں. ڈونٹ وری. بس کندھے کو چھو کر گزری ہے گولی. پریشان نہیں ہو. ہاتھ ابھی بھی زخم پر تھا. لائیں ادھر دکھائیں میں کپڑا باندھ دوں. یہ غاز کے کہتے کپڑے کے ٹکڑے سے زخم کو کسا جس سے وہ خون کو روکنے میں کچھ حد تک کامیاب ہوا. ڈاکٹر کے چلیں. ولف کہتے گاڑی کی جانب چلو. فورسز ان سب کو وہاں سے لے گئی تھی ان کی اصل جگہ جبکہ ان تینوں کے لیے ایک گاڑی اور اہلکار وہیں چھوڑ دیا. ان دونوں نے ہسپتال کا رخ کیا.
رات کے پتہ نہیں کس پہر سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی تھی جو شدید پیاس کی طلب سے کھل چکی تھی۔ بندی بندی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بالوں پر ہاتھ پیر کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر نظر ڈالی جہاں پانی کا خالی جگ اسے منہ چڑھاتا نظر آیا۔ پھر نظر دیوار پر لگی کھڑکی گھڑی پر ڈالی جو 5 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ پانی بھی نہیں رکھا اس مینا نے، بس دن بھر اس سے باتیں کروا لو۔ مینا پر اسے پھر سے غصہ ہے جسے وہ پہلے ہی ٹوک چکی تھی کہ اس کے کمرے میں رات میں لازمی پانی کا جگ بھر کر رکھ دیا کرے۔ رات کے پہر اس کی آنکھ پیاس سے کھلنا عام بات تھی، لیکن پانی کے لیے رات کے اسی پہر کچن میں جانا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی بیڈ سے اتری اور پاؤں چپل میں سے اور کھلے بھورے بالوں کو اٹھاتے کلپ لگایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا پر اتنا نہیں کہ اسے چلنے میں مشکل آتی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ کچن کی جانب چلی۔ اس اندھیرے اور ہلکی سی روشنی میں اس کی فیروزے کی لونگ آسمانی پر چمکتے تارے کی طرح چمکتی، کسی کی بھی توجہ اپنی طرف آسانی مبذول کروا سکتی تھی۔ کچن میں جاتے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی نکالتے ابھی گلاس منہ سے لگایا تھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پانی کا گلاس بنا پیے کاؤنٹر پر رکھتے اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا کرتے رہتے ہو؟ اندھا کی طرح کودتے کیا؟ بندہ ہوش و آواز میں رہ کر کرتا ہے ایسے کام، نہ کہ اس طرح۔ لاؤ دو ادھر ہاتھ۔ شانسل نے فرسٹ ایڈ باکس دراز سے نکالتے اس کا ہاتھ پکڑا جو خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ زخم تو بہت گہرا ہے، تم نے اسی وقت ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ پاگل ہو گیا ہو کیا؟ شانسل کو اس پر صحیح کا غصہ آ رہا تھا۔ گرم پانی میں روئی کرتے اس کا ہاتھ پونچھتے ہوئے بولا، کچھ خاص نہیں لگی ہے، ذرا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تم کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہے ہو یار۔ اس نے بیڈ کے سرہانے سے ٹیک لگایا۔ آج وہ واقعی بہت تھک چکا تھا پر یہ تھکاوٹ اسے اس کام سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس بے ضرر سی معصوم سی لڑکیوں بچیوں کو وہ حالت دیکھتے ہوئے ہوئی تھی جو واپس گھر آنے میں بھی اپنا کوئی گناہ سمجھ رہی تھیں۔ کہاں پہنچ چکا ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ معاشرے کی کون سی صورت ہے؟ کون سا طرز ہے؟ کیا یار تو کب سے اتنا سینٹی ہو گیا؟ ہمارا تو کام ہے روز کا، یہ سب کام ہے، پر کب تک اس طرح ہوتا رہے گا؟ خود اپنے ہی کام کر رہے ہیں یہ، کیا انہیں اپنی بیٹیاں بہنیں یاد نہیں؟ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کے جنازے پر اپنے محل تعمیر کرنے والوں کی خود کی بیٹیوں کی عزت کے جنازے بھی اس محل سے نکلتے ہیں۔ دونوں نے پلٹ کر کمرے میں داخل ہوتے وجود کی جانب دیکھا۔ کون ہے وہاں؟ کچن سے نکلتے اسے لاؤنج میں کسی کا عکس دیکھا۔ ذرا آگے بڑھنے پر ہلکے ملنگے اندھیرے میں اسے کسی کی پشت دکھائی دی۔ وہ جو اس کی آہٹ بھی پہچان سکتا تھا آواز سنتے پلٹا اور ایک انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ آہستہ بولو سب۔ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا، نظر اندھیرے میں چمکتی ناک میں پہنی اس کی فیروزے کی لونگ پر گئی جو پوری آب و تاب سے چمکتے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے میں آپ کی سنوں گی، ہاں کہتے استضائی انداز میں پلٹی۔ اگر میں نہ اٹھی ہے تو اسے ایک گلاس دودھ گرم کرنے کے لیے کہہ دو۔ اسے پلٹتے دیکھ اس کی مغرور ناک میں پہنی لونگ کا زہر اس پر ٹوٹا تھا۔ اقسم سے اس طرح کے کسی جملے کی امید نہیں تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہو رہی تھی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی کہ جیسے بڑی کوئی دوستی ہو ہم میں، سوچتی وہ تیزی سے پلٹی۔ مسٹر، نوکر نہیں ہوں میں آپ کی، اور آئندہ، پلٹتے زہر خند لہجے میں بولتی اس کی زبان کو سامنے کھڑے شخص کے بازو سے نکلتے جمے ہوئے خون نے بریک لگایا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز اس کے پل میں رنگ بدلتے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس ہوا۔ کوئی اور وقت ہوتا اور سامنے کھڑی لڑکی کی یہ حالت ہوتی تو لعنت ہے اس کے ہونے پر، مگر اب اس کی وقت وہ جی بھر کے محسوس ہوا تھا۔ سیدھا سادہ کہوں کہ منہ سے اپنا منصب سننا چاہتی ہوں، یہ ٹال مٹول کیسی؟ استثنائی انداز میں کہتے مسکرایا۔ اس کا جملہ اس کے سماج سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ چہرے کا بدلتا رنگ تیزی سے سرخ ہوتا اشتعال کے رنگ میں بدل چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی نے تیش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ چوٹ بازو پر لگی ہے پر اثر دماغ پر ہو گیا۔ میں فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، جائیں یہاں سے۔ اس کے زخم کا خیال کرتے اپنے آپ کو ایک بار پھر ٹھنڈا رکھا۔ بھابھی یا بھائی کو نہیں بتانا، اور ہاں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گولی صرف چھو کر گزری ہے، تمہاری دماغوں میں ابھی تک وہ شدت نہیں۔ یہ کہتے کمرے کی جانب بڑھا۔ میری بلا سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے آپ کی، اور آپ میرے لیے دنیا کے وہ شخص ہیں کہ جس کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ بارہا بتایا ہے نا کہ کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے۔ سحر خند لہجے میں کہتی وہ الفاظ نہیں آگ نکال رہی تھی اپنے منہ سے۔ سامنے کھڑے شخص کو تو ایسا ہی لگا، اور وہ اس آگ میں جل کر خاکستر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پھر وہی منصب سننا ہے اپنا، جس منصب پر تو فائز ہونا، وہاں صرف میری ہی ہر چیز سے سروکار ہونا ہے چاہیے تمہیں۔ کینا تو اس نظروں سے دیکھتے اسے بہت کچھ باور کروانے کی کوشش کی گئی۔ بہت جلد سب ختم ہو جائے گا، آپ کی اس خوش فہمی کا بھی بہت جلد جنازہ نکالوں گی میں۔ صبر کیجیے، پر ہاں کچھ بخشش ہے،
وہ یہ کہ اس طرح نہیں نکالوں گی کہ جس طرح دھوم دھام سے میری عزت کا نکالا گیا تھا۔ جائیں، کچھ بخشش کی۔ طنزیہ انداز میں ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ اس کے پیروں سے زمین کھینچ گئی تھی۔ پل میں اس کا ہاتھ سینے پر گیا۔ وہ جو چٹان کی طرح کھڑے ہوتے کسی بھی طوفان سے لڑ جاتا تھا، جس سے ایک زمانہ پناہ مانگتا تھا، آج سامنے سے جاتی عورت اس کا سانس لینا دشوار کر گئی تھی۔ اس نے سینے پر ہاتھ پھیرا، جیسے اچانک ماحول میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ کیا ہے چاچو یار، آپ ابھی تک روم میں نہیں گئے؟ قاضی جو ابھی ابھی اندر آیا تھا اسے ویسے کا ویسا ہی کھڑا دیکھ کر بولا۔ قاضی وہ کچھ غلط کرنے والی ہے، کچھ بہت غلط۔ کسی کی غلطی کے ساتھ سامنے سے پھر سے غلطی نہیں ہوتی غازی سے۔ اسے سمجھاؤ، پاگل ہو گئی ہے یہ عورت، کوئی اسے سمجھاتا کیوں نہیں ہے غازی؟ یہ جملے اس کے فغاں کناں اور مضطرب لہجے سے نکلے تھے، جن میں بے بسی، کربڑ، جھنجھلاہٹ یکجا تھی۔ چاچو ریلیکس، کیا ہو گیا یار، چلیں ابھی اپنے ہاتھ کا حال دیکھیں۔ قاضی نے اپنے روم کی جانب لے کر جانا چاہا۔ سمجھاؤ اس عورت کو کہ غلطی کی ہے سزا دے، گناہ نہیں کیا جو عذاب کا حکم صادر کر رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے، ظلم کا تو نہیں۔ تلخ احتجاج انداز میں کہتے روم کی جانب چلنے لگا۔ ظلم تو ہوا ہے ان کے ساتھ چاچو، ظلم تو تھا، وہ آپ کا چاہے ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں، پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے۔ وقت دے انہیں۔ اس کی آواز میں نمی اور تھکن اتر آئی تھی۔ قاضی کے لفظوں نے ماحول کو بوجھل سا کر دیا، جیسے ایک ناقابل تلافی سوچ کا سامنا کروانے کی کوشش کی گئی ہو۔ صحیح کہتی ہو پروسیکیوٹر صاحبہ، مکافات عمل کی چکی انہیں بہت باریک پیستی ہے اور پھر پیستی ہی چلی جاتی ہے۔ شانزل نے اس کی جانب دیکھتے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ دایا نے اسے ایک نظر دیکھتے آنکھیں موند لیں۔ وہ آج دوپہر کا ریسٹورنٹ میں ہوا واقعہ بھولا نہیں تھا۔ خیر تم یہاں اس وقت خیریت؟ شانزل نے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بس تم لوگوں کی کال آئی تھی نا، تو پہلے جنت چلے گی، پھر تم لوگوں کا انتظار کر رہی تھی کہ خیریت سے آ جاؤ۔ ایک نظر انہیں آنکھیں موندے دیان پر ڈالی اور پھر اسے دیکھتے بے نیازی سے کہتے اپنے چہرے پر اس کی فکر کے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ صحیح، ٹھیک ہے سب، تم پریشان نہ ہو اور وہ سب ٹھیک ہے۔ سریلا مسکراہٹ چھپاتے اس کی حد درجہ فکر پر انداز پر بہرا بنا تھا۔ اس لڑکی کی نگاہیں پھر آنکھیں موندے لڑکی کے ہاتھ پر گئیں جو اس سے لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر ہوئی تھی، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ اس کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھایا؟ گئے تو تھے نا تم لوگ؟ اب لہجے میں دنیا جہاں کی فکر سمجھ اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ ڈھیر ہے، تمہیں تو پتہ ہے، ذرا سی چور سے ہے کہہ کے منع کر دیا۔ تم تو تھی نہیں، ورنہ کام پکڑ کر کروا دینا تھا تم نے تو۔ شانزل نے شرارتی انداز میں کہتے دونوں کی جانب دیکھا، باری باری۔ یہی اس کی اکڑ تو ہے جو سب کچھ برباد کرتی چلی جاتی ہے۔ تم صاف کرو اس کا زخم اور پٹی کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، پھر کھا کر اسے میڈیسن دوں۔ فیصلہ کن انداز میں کہتی اسے آنکھوں سے پٹی کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو کب سے لا تعلق بنا بیٹھا تھا اب لا تعلق نہ رہ سکا۔ پوری آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ کئی سالوں کی تھکن اور اس کی اس فکریہ انداز پر آنکھوں میں ہلکورے لیتے شکوے، اپنے کئی سالوں کے لمحوں کے نقصانات۔ کیا کچھ نہ تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں، دنیا کے آگے دیدہ دلیری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی یہ لڑکی آج پہلی بار کسی سے نظریں چرا گئی تھی۔ آپ جائیں اور کافی بنا دیں، کچھ کھانے کی ہمت نہیں اور نہ ہی بھوک ہے، اور تم کرو پٹی۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ دوست بھرے لہجے میں کہتے اس پر سے نگاہیں ہٹاتے شانزل کو دیکھا۔ ماحول کو نارمل کرنا چاہا۔ یہ تم حکم کس پر صادر کر رہے ہو؟ کبھی کسی اور کی بھی سن لیا کرو، ہر وقت کی تمہاری یہ اکڑ تمہارا بہت نقصان کروا دے گی کسی دن۔ میں جانتی ہوں میری کسی بات کا تو کوئی اثر نہیں ہے تم پر، اور نہ ہی کوئی وقت پر۔ ماما کا سوچ لیا کرو۔ آج ہمیشہ سے کچھ الگ ہی انداز میں بات کی تھی اس نے، لیکن انداز آج کا بھی سامنے والے کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ غصہ نہیں تھا آج کے انداز میں، نرمی بھی نہیں تھی، لا تعلق سا انداز تھا۔ بہت زیادہ لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کی صرف کوشش میں بھی اسے کہاں گراں گزر رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے انداز اور اس آخری بات پر اس کا چہرہ جلا تھا، جیسے کسی نے جلتے کوئلے کی بھٹی میں اسے دھکیل دیا ہو۔ سامنے بیڈ پر لیٹے لڑکے کے چہرے کے زرد تاثرات اور آنکھوں میں ابھرتے سوال دیکھ وہ ٹھٹکی ضرور تھی، مگر پھر لمحے بھر نظر انداز کرتی کچن سے چلی گئی۔ مقابل نے تب تک اس پر سے نظریں نہیں ہٹائیں جب تک وہ کمرے سے نکل نہیں گئی۔ شانزل تو خاموش تماشائی سے بنا عکس کو دیکھتا تو کبھی دیان کو، پر عکس کے آخری جملے پر تو اسے بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کیا واقف نہیں تھا؟ سر دائیں بائیں ہلا کر اسے ابھی کچھ دیر پہلے ان جملوں کے تبادلے کے اثر کو ظاہر کرنے کی خود ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑ اسے، یہ تو بس۔ شانزل نے اسے دیکھا۔
دیکھ رہے ہو، دل میں بنا اجازت داخل ہو کے اس کی سرزمین پر خیمہ زن ہوتے، کہیں کہہ رہی ہے کہ میری کسی بات کی اس کی کیا وقت، پاگل ہوگی ہے، کچھ بھی کہتی ہے۔ سرخ آنکھوں سے شانزل کی جانب دیکھتے بیڈ پر پڑا اے سی کا ریموٹ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ چل میرے بھائی، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ وہ بس تیری حالت دیکھ کر غصے میں تھی، ورنہ کون نہیں جانتا کہ اس ہٹلر کا اور اس کی باتوں کا کیا اثر ہے تجھ پر۔ شانزل نے شرارتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فضل نہیں بولا کرو، جاؤ یار، پہلے نہیں بس اپنی پٹی کرو، آ جائیں گے ورنہ اسے پھر نئے مفروض سے نئے نتائج۔ ماتھے کو رگڑتے عاجزی سے بولا، وہ واقعی بہت تھک چکا تھا آج۔ بیٹا تمیز سے بات کیا کرو، بہت چھوٹے ہو مجھ سے، اور ہاں ہاتھ دو ورنہ میرا بھی دماغ خراب کرے گی ہٹلر۔ شانزل نے بھی اسے آنکھیں دکھاتے دروازے کی جانب دیکھتے کہا۔ کیا؟ ایک آئی برو اٹھاتے پوچھا۔ ہٹلر والی حرکتیں ہیں تو یہی بولنے گا نا؟ وہ اسے گھورتے اپنی بات پر اڑا تھا اور پٹی کو زور سے کسا۔ آرام سے بڑے بھیا، اسے گھورتے ایک لطیف سا طنز کیا گیا۔ اچھا چھوٹے بھائی، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے جب وہ ٹرے میں کافی اور کچھ ہلکے پھلکے سے سینڈوچز بنا کر لے آئی تھی۔ لو، کھانا تو کھانا نہیں ہے، تم دونوں تو کم از کم کافی کے ساتھ سینڈوچ تو کھا ہی سکتے ہو، یا یہ بھی لے جاؤ، کھا لینا، اور تم شانزل ٹرے کچن میں رکھتے ہوئے جانا۔ دونوں کام سے مگر بے لچک انداز میں کہتے گھورا تھا، جیسے اپنا کہنا چاہتی ہو نہ کھاؤ اور پھر اپنی شامت دیکھو۔ نہیں نہیں، صحیح کیا، مجھے تو تھوڑی بہت بھوک لگی تھی اور ہم کھا لیں گے، فکر نہیں کرو۔ ہاں ٹرے بھی رکھ دوں گا میں، جاؤ تم سو جاؤ، تھک گئی ہوں گی نا۔ شانزل اس کے چڑے تیور دیکھ کر ہلکا سا مسکراتے ہوئے فوراً سے بولا۔ دیان تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا، اس نے صرف شانزل کی جانب دیکھا تھا اور اسی سے بات کی تھی اور پھر کمرے میں سے چلی گئی۔ جو وہ بولیں گی وہی کرو گی کیا؟ یہ سب گھر والوں نے اپنے اوپر فرض کیوں کر لیا ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دینا؟ اس کے کمرے سے جاتے وہ چڑچڑے پن سے بولا۔ جیسے خود کا سر تسلیم خم نہیں ہوتا، ہاں؟ خود کا تو بس نہ چلے کہ اسے گلے پر خنجر پھیر کے پورے کے پورے ڈھیر ہو جائے، اور ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر کوئی ایسی بات نہ ہو نا کہ جس میں ان لڑکیوں کا نقصان ہو تو بلا جھجک سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ ہم بھائی ہی تو ہیں جو ان بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ہمارے ان بہن بھائیوں کے آگے جھکے سر ان کا ہمیشہ سر اٹھا کر رکھتے ہیں، اور جب ان بہن بیٹیوں کے سر اٹھتے ہیں نا تو ایسی بہن بیٹیوں کے باپ اور بھائی کا سر بھی معاشرے میں کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ مذاق میں کہتے کہتے وہ سنجیدگی اختیار کرتا بہت پیاری بات کرتی تھی، پر جانے کس جملے پر، لیکن کسی جملے پر تو مقابل کو اپنا حلق کڑوا ہوتا محسوس ہوا تھا۔ چہرے کے تاثرات کڑواہٹ کا ذائقہ صاف صاف آشکار کرتے شانزل کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ صحیح کہہ رہے ہو، اچھا کیا تم نے کہ اپنی بہن کی بات مان لی، شاباش، اب کھا لیں۔ اسے گھورتی کافی اٹھائی، اس کی بے تکی بات کا مطلب وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، پر خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ کیوں نہیں؟ مسکراتے وہ سینڈوچ اٹھائے، اسے ایک دیا اور ایک دو کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اسے دوائی دے کر لائٹ آف کرتے ٹرے اٹھاتے دروازے کا رخ کیا۔ ویسے صحیح کہتے ہو تم۔ کمرے کے ملنگے اندھیرے میں اس کی آواز ابھری تھی۔ کیا؟ وہ جو دروازے تک پہنچ چکا تھا پلٹا اور آئی برو سمیٹتا پوچھا۔ ہٹلر، یہ کہتے کروٹ بدل لی۔ شانزل نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا اور سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ بھائی کی جان، بھائی تمہیں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتا ہے، ابھی تو پھر ان آنکھوں پر تمہارا کم محسوس ہو رہا ہے، اسے نہیں کیسے نہیں پہچانے گا تمہارا بھائی؟ جو ذہن کسی سوچ میں گم باہر لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا سر پیچھے آنکھیں لگائے موندے ہوئے تھا، کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پر سرشاری سے بولا، جیسے ان ہاتھوں کے لمس سے اس کی ساری تھکن پل بھر میں دور سکون میں تبدیل ہو گئی ہو۔ کیا یار بھائی، آپ ہر بار پہچان لیتے؟ منہ بناتے ذہن کے کندھے پر مٹھی بناتے ہلکے سے مارتے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہوا۔ ہاں تو میرا بیٹا، میں نے بھی کتنی بار کہا ہے، کسی بھی روپ میں، کسی بھی وقت، کسی بھی حالات میں میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں پہچان لوں گا۔ سہن نے کہتے اس کی گال کو تھپتھپایا۔ دیکھیے گا، ایک دن آئے گا کہ جب آپ مجھے نہیں پہچان پائیں گے، کبھی تو ہوگا ایسا۔ ہاں نہیں تو چیمپ، آزما کر دیکھ لینا، اگر جو تمہارا بھائی تمہیں ہی نہ پہچان سکا تو خاک ہے اس پر۔ زیک نے بھی مسکراتے کہا۔ کیا ہے بھائی، پاگل ہو گئے کیا؟ پھر تو خدا کرے کہ چاہے کچھ بھی ہو میرا بھائی مجھے پہچان لے۔ ساحل نیچے گھاس پر بیٹھا اس کے پاؤں پر سر رکھ کر اپنے ہاتھوں کا گھیرا اس کے گرد تنگ کیا۔ مقابل بیٹھے بھائی کے کہے ایک سرسری سے جملے نے اس کی آنکھیں پل بھر میں نم کر دی تھی۔ ارے میرا چیمپ ایموشنل بھی ہوتا ہے۔ ارے چیمپ، لک ایٹ می، میں اپنے مرنے پر ان آنکھوں میں خود اور تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، لوگ زندگی میں کہتے رہتے ہیں، بات کا نہیں بتاتے۔ میں بتا رہا ہوں، بس ایک چیز کرنا، روز، اور اگر روز نہیں تو ایک دن چھوڑ کر جا۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار ضرور اپنے بھائی
کہ قبر پر آنا اور دیکھنا اسے تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور میں بھی مطمئن رہوں گا۔ یہ کہتے ساحل کی جانب محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا۔ ساحل نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا یار، اب مہینے مہینے تو آنا ہوگا، سب سال پر تو نہیں جاؤں گا، میں مس کروں گا۔ پتہ نہیں ہے کیا کہ تم لوگوں کا کس قدر عادت ہے مجھے۔ آنکھیں گھماتے اس لمحے کی سردی کو زائل کرنا چاہا۔ آپ کی نا آج طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور طبیعت بھی پتہ ہے کیا، دماغی مسئلہ لگ رہا ہے، جلد ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ چہرہ واپس نیچے جھکاتے اس کے گھٹنے پر رکھا۔ آئندہ ایسی باتیں نہیں کیجیے گا، کچھ تو خیال کرے، چھوٹا بھائی ہوں یار آپ کا، چھوٹے بھائیوں سے بھی کوئی ایسی باتیں کرتا ہے بھلا؟ سین کو اپنے گھٹنے پر ہلتے لب محسوس ہوئے۔ پاگل لڑکی، سمجھا رہا ہوں، چلو بات، شاباش، چل کر سو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اسے کھڑا کرتے خود بھی اٹھا۔ آئی لو یو بھائی، یہ کہتے اس کے گلے لگا۔ پاگل لڑکا، بیٹا بھائی ہوں میں، کہیں اور تو نہیں سمجھ رہے چیمپ؟ اس کے بال سہلاتے آخر میں بات کا مذاق کا رنگ دینا چاہی۔ بھائی، یہ کہتے ہیں اسے حصار اور تنگ کیا تھا۔